तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को खुर्रम बट्टी का सलाम। नाजरीन, जैसा कि आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है 10 अहकाम की हुक्म अदौली से तौबा। ये 10 अहकाम जो हमें बाइबल में मिलते हैं, ये कलाम मुक़द्दस का मुकम्मल, आप मेरी दानिश के मुताबिक इसको कह सकते हैं कि ये मुकम्मल निचोड़ है कलाम मुक़द्दस का। अगर इन 10 अहकाम के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह बचता हो। तो नाज़रीन, इसको हम बड़े गौर से समझने की कोशिश करेंगे। ये 10 अहकाम हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, तो हम इन पे गौर करते हैं। जो कि पहला हुक्म कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। अगर आप खरूज 20 बाब और उसकी 3 आयत में पढ़ें तो आपको ये हुक्म मिलेगा। वहाँ पे पहला हुक्म, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना, ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में। सो मेरे अजीज़ों, इस हुक्म पर आप गौर करें तो हमें इसमें मिलता है कि हमें किसी गैर मबूद को नहीं मानना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने सच्चे ज़िंदा और आसमानी बाप को मानना है। इसकी थोड़ी सी डिटेल को हम तशरीह में जाते हैं। इस हुक्म की कहता है, मेरे आबाओ अजदाद ने तराशी हुई मूरत बनाई और अपनी ही तख्लीक की परस्तिश की। यानी कि इंसानों के बारे में जो हमारे बड़े गुनाह करते रहे हैं, अपने लिए मूर्तियां बनाते रहे हैं और उनको सजदे करते रहे हैं या उनकी परस्तिश करते रहे हैं। हम किस्मत का हाल, तेरी मुखालफत, सितारों का हाल, गैर मबूदों को सजदा या मूर्तों की खिदमत, हुक्म अदूली, तेरे अहदों और मन्नतों को तोड़ने, दूसरों के साथ किए गए अहदों को तोड़ने, दस्त शनासी, तवीज़ों का इस्तेमाल, गैर मबूदों के लिए बखूर जलाने, गुनाह आलूदा कुर्बानी खाने, नापाक खाना खाने, हर तरह की बुत परस्ती, मूरत बनाने या ख़रीदने, सितारा शनासी, इनकलाबी नज़रियात पर ईमान रखने, साइंस और फितरत पर ईमान रखने में मुलव्वस रहे। मैं इन तमाम गुनाहों का इकरार करता और इन गुनाहों से माफ़ी मांगता और तौबा करता हूँ। इसमें तमाम तर दुआओं के गुनाह का इकरार करता हूँ जो मैंने तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या महज अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए की, मुझे माफ़ फरमा। मेरे अजीज़ों, ये जो हुक्म है, पहला हुक्म, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तो इस हुक्म से हमें यह सबक सीखना चाहिए कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने सच्चे ज़िंदा आसमानी बाप की, ज़िंदा खुदा की इबादत करनी चाहिए, परस्तिश करनी चाहिए और उसके अहकाम के और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अब हम दूसरे हुक्म पे गौर करेंगे जो कि आपको खरूज 20 बाब और 4 आयत में मिलता है। कहता है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। ये वो गुनाह है जिनको हमने कभी ना कभी जाने अनजाने में किया होता है। कोई शख्स किस तरह और कोई शख्स किसी तरह के गुनाह में मुलव्वस रहा होता है। झूठ एक ऐसा गुनाह है जो अक्सर हमसे सरजद हो जाता है। ये एक ऐसा गुनाह है जो हम में से हर कोई जाने अनजाने में कर चुका है। हमको सबसे पहले इस हुक्म पर अमल करना है। ये हुक्म बहुत सारे हुक्मों को जोड़ता है, यानी एक झूठ छुपाने के लिए हमें कई और झूठ बोलने पड़ते हैं और अक्सर अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए भी हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले हमें इस गुनाह पर काबू पाना होगा। अगर आप सच्चे मसीही बनना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी को इन 10 अहकाम के मुताबिक गुजारें, इनके दायरा कार में रहते हुए गुजारें। जब आप अपनी ज़िंदगी इन 10 अहकाम के दायरा कार में रहते हुए गुजारते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह बाकी नहीं
بچتا، اپنی زندگی کو ہر طرح کے خون، زنا، چوری، جھوٹی گواہی، لالچ سے محفوظ رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت کرے گی، لیکن اگر آج اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کل کو اپنی اولاد سے اگر عزت کروانا چاہتے ہیں تو آج اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ یہ دن خدا نے آپ کو سبت کے دن کو پاک مانیں۔ یہ دن خدا نے آپ کو خاص طور پر آرام اور خدا کی عبادت کے لیے دیا ہے۔ اس دن کی اہمیت کو سمجھیں۔ کبھی بھی خدا کا نام بے فائدہ نہ لیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اکثر کام ابلیس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اور منہ سے باتیں خدا کی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تمام اپنے کام خدا کی مرضی کے مطابق کرنے چاہیے۔ ہمیں بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے جس کی قبر آج بھی خالی ہے اور وہ زندہ موجود ہے۔ آج کل اکثر بدرو گرفت کیس سامنے آتے ہیں۔ ان کا بہت گہرا تعلق بتوں کی پوجا سے ہوتا ہے۔ جن کے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں ان کے گھروں میں اکثر ایسے کیس ملتے ہیں۔ ان سے اگر آپ خلاصی چاہتے ہیں تو سچے دل سے اپنی زندگی خدا کو دے دیں۔ ان بدروہوں سے جان چھڑانے کے لیے آپ کی ساری فیملی متفق ہو کے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ صبح کو اور شام کو خداوند کے سامنے گڑ گڑائیں، سجدہ ریز ہوں، اگر ممکن ہے تو دوپہر کو بھی، کیونکہ جب ایک بدروح کسی انسان میں آتی ہے تو جب اسے نکال دیا جاتا ہے خدا کا نام لے کے، یا کوئی پاسٹر صاحبان یا کوئی بھی آپ کے گھر میں سے، تو وہ جب بدروح تو نکل جاتی ہے، لیکن جب وہ آپ کے جسم کو دوبارہ خالی اور جڑا ہوا پاتی ہے تو اپنے ساتھ اور 7 بدروہیں لے کر آتی ہے جب وہ آپ کے گھر کو ویران دیکھتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ آزاد ہوتے ہیں بدروہوں سے تو پھر آپ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تو ناظرین میرے عزیزو، آپ کو چاہیے کہ جب آپ بدروح سے آزاد ہوتے ہیں تو اپنا سارا ٹائم، اپنا سارا فوکس خداوند کی طرف کریں۔ سچے دل سے آپ اور آپ کی پوری فیملی صبح، شام اور اگر ممکن ہو تو دوپہر کو بھی خداوند خدا کو دیں ٹائم، اپنا سجدہ گر ہوں، گڑ گڑائیں، روئیں، منت کریں اور اپنی جان چھڑائیں ان بدروہوں سے اور خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ ہفتہ میں ایک دن ڈیسائیڈ کریں، پوری فیملی مل کے اس میں روزہ رکھیں۔ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم اگر ممکن ہے، نہیں تو 2 ٹائم تو لازمی آپ پرستش کریں، عبادت کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور ایک دن ڈیسائیڈ کر کے اس دن روزہ رکھیں۔ آپ کو خود ابلیس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو جب آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو ابلیس ڈر کر آپ سے بھاگ جائے گا، وہ آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، وہ خدا کے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا اگر آپ سچے دل سے خدا کے ساتھ چلنے والے ہوں گے۔ تو ایک شعر میں یہاں پہ عرض کروں گا: اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس حکم میں ہمیں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد مورتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، اس لیے خدا ہم کلام ہے کہ ہمیں اب کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی، بلکہ اپنے سچے زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ خدا انسان کی تراشی ہوئی مورتوں میں نہیں رہتا۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے سچے زندہ اور عادل خدا کی بندگی کرنی ہے، جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ سو میرے عزیزو، یہ حکم جو ہے، دوسرا حکم خروج 20 باب 4 آیت میں مرقوم ہے، یہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ بدروح گرفتہ ہیں، اگر وہ اپنی بدروحوں سے آزادی چاہتے ہیں تو سچے دل سے اپنے خدا کے ساتھ جڑ جائیں، تو جب آپ ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا،
وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ تیسرے حکم پہ ہم غور کرتے ہیں، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ خروج 20 باب اور 7 آیت میں یہ حکم آپ کو ملے گا۔ تو ہم نے اپنے فائدے کے لیے تیرا نام بے فائدہ لیا اور ایسے عہد باندھے جن پر قائم نہ رہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میں جب بھی مصیبت میں پڑا، میں نے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے تیرا نام لیا، لیکن جب میں خوش ہوا تو تجھے یاد نہ رکھا۔ میں نے زبان سے تو تیرا اقرار کیا، لیکن تجھے اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ اس گناہ کا میں اقرار کرتا اور اس گناہ سے توبہ کرتا اور معافی مانگتا ہوں۔ میرے عزیزو، اکثر جب ہم مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں کہ اے خدا میری مدد کر، مجھے اس مصیبت سے نکال، تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کام کروں گا۔ تو جب ہم مصیبت میں سے آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے کیے ہوئے سارے وعدوں کو، سارے عہدوں کو ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہم پہ آتی ہے، اس سے زیادہ بڑی مصیبت ہم پہ آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لیں، بلکہ سچے دل سے اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کی مرضی کے مطابق ہر وقت اپنے آپ کو تابع کر دیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بنیں۔ چوتھے حکم پہ ہم غور کرتے ہیں، یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا۔ یہ خروج 20 باب اور 8 آیت میں ہمیں ملے گا۔ ہم سبت کو پاک ماننے میں ناکام رہے، یعنی اپنے خداوند کا دن ہم نے اپنے مفادات کے لیے کام کیا اور اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے دنیاوی ذرائع سے لطف اندوز ہوئے۔ سبت کے دن کی جو ہمیں چھٹی دی جاتی ہے، سنڈے کی چھٹی جو ہم کرتے ہیں، ویسے تو کچھ سرچ کے مطابق ہفتہ سبت کا دن ہے، لیکن رومن کیتھولک نے ڈیسائیڈ کیا اور اتوار کو سبت کا دن ڈکلیئر کیا۔ تو ہمیں جو چھٹی ہے وہ اصل میں سبت کے دن کے لیے، یعنی کہ اپنے خداوند خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن ہم نے پہلے سے ہی اس چھٹی کے لیے بڑے کام پلان کیے ہوتے ہیں، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، میں اس حکم کی تشریح کے طور پہ آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سبت کے دن کو اس کی اہمیت دیں۔ آپ چرچز میں ضرور جائیں، گھر میں خداوند کو ٹائم دیں۔ یہ ہمیں دن صرف اور صرف اپنے خداوند خدا کی عبادت کے لیے دیا گیا ہے۔ ہم نے تیری عبادت نہ کی، ہم اپنے ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہے، لونڈے بازوں کی محفلوں میں بیٹھ کر دن گزارا۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ ہم سبت کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس سبت کے دن کو پاک ماننا، یعنی ہمیں اس دن سارے پاک کام کرنے ضروری ہیں، ویسے تو ہر روز کرنے چاہیے، لیکن کم از کم یہ دن ہمارے لیے جو سبت کا ٹھہرایا گیا ہے، یہ ہمارے لیے پاک ترین دن ہے۔ اس میں ہم پاک کام ہمیں کرنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم خداوند کی عبادت، بندگی اور پرستش میں گزارنا چاہیے۔ خداوند کے ساتھ ہمیں اس دن کو جلال میں گزارنا چاہیے۔ پانچویں حکم پہ ہم چلتے ہیں، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہ بڑا ہی اہم حکم ہے، پانچواں حکم۔ یہ بھی آپ کو خروج 20 باب اور 12 آیت میں ملے گا۔ تو اس کے ساتھ یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا گیا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھے، آپ کی زندگی کے ایام بڑھ جائیں، تو میرے عزیزو، اپنے ماں اور باپ کی عزت سچے دل سے کریں، اپنی استطاعت کار سے بڑھ کر ان کی ریسپیکٹ کریں، تو آپ کو خداوند زیادہ ایام بخشے گا
آپ کی زندگی کے جو دن ہیں وہ پہلے سے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہمارے دن گنے ہوئے ہیں۔ تو یہ واحد میں آپ کو حکم ملتا ہے یا بائبل میں ایک بات ملتی ہے کہ جس کام پہ عمل کرنے سے آپ کی عمر کے ایام جو ہیں وہ بڑھائے جا سکتے ہیں، تو ہم اس بات پہ بڑا کم فوکس کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے حالات دیکھ لیں تو زیادہ تر لوگ تو والدین کی رسپیکٹ سے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن یہ بائبل ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے خروج 20 باب اور 12 آیت میں کہ اگر آپ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے دن بڑھ جائیں گے، آپ کی عمر دراز ہو جائے گی، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ اگر اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خداوند آپ سے وعدہ کرتا ہے اور خداوند کے وعدے سچے ہیں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتے ہیں تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی عمر بڑھ جائے گی، دراز ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ اب ہم چھٹے حکم کی طرف چلتے ہیں۔ تو خون نہ کرنا، خروج 20 باب اور 13 آیت میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا۔ ہم نے خون کیا، ہم نے دوسروں کو قتل کیا، انسان کو ذبح کرنے اور ہلاک کرنے کے لیے ابھارا، دوسروں پر موت کی لعنت کی، خودکشی، موت کی خواہش اور اس کا اظہار کیا، دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ اے باپ میرے گناہوں کو معاف کر۔ میرے عزیزو، خون کرنے سے مراد میری دانست یا میری سمجھ کے مطابق صرف یہی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو آپ اس کا خون کرتے ہیں۔ میری دانست اور سمجھ کے مطابق اس حکم کے وسیلہ سے میں اس کی تشریح میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں یا کوئی مصیبت میں ہے تو بجائے اس کا ساتھ دینے کے ہم خوش ہوتے ہیں، یا کسی کو مشکل میں دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، تو ہم ہر روز اس کا خون کرتے ہیں۔ تو یہ جو 10 احکام میں سے یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل حکم ہے کہ خون نہ کرنا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کسی قسم کا جسمانی طور پہ بھی کسی کا خون نہیں کرنا چاہیے، مینٹلی طور پہ بھی ہمیں کسی کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس مصیبت سے اس کو نکالنا چاہیے۔ اگلا حکم 7واں حکم ہے تو زنا نہ کرنا، خروج 20 باب اور 14 آیت میں مرقوم ہے۔ میرے عزیزو، آج کل جو دنیاوی معاملات میں ہم اتنا بہہ گئے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کنٹرول کرنا زیادہ تر لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں اس حکم کی بدولت آپ سے ایک میسج یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں پہ غور کریں۔ آپ یہ مجبوری بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے کہ لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے شانہ بشانہ جابس کرنی پڑ رہی ہیں، جانا پڑتا ہے، گھر سے آنا پڑتا ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ آپ ان لڑکیوں کو برے کاموں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی ان کو جانا ہے تو آپ ان کو خود ساتھ لے کے جائیں اور خود ساتھ لے کے آئیں، اکیلا مت چھوڑیں، کسی رشتہ دار پہ اعتماد مت کریں، بلکہ سچے دل سے اس بات کے لیے تیّا کر لیں کہ آپ نے اپنے گھروں کی عزتوں کو اکیلا اور آوارہ نہیں چھوڑنا، اور ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا۔ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے بچنے کے لیے پورے معاشرے کو، پوری دنیا کو جدوجہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ سو میرے عزیزو، آپ اگر بچیاں کہیں پہ بھی جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں، تو اندھا اعتماد ان پہ نہ کریں۔ اکثر لوگ یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے، تو جو غلط کاموں میں ملوث ہوتی ہیں بیٹیاں، وہ وہی ہوتی ہیں جن کے گھر والوں کو ان پہ اعتماد
ہوتا ہے، کس کے گھر والے کو کس پہ اعتماد نہیں ہوتا، سب کو اپنے اپنے گھر کے لوگوں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن اس کو پلیز نیگیٹو سینس میں نہ لیجیے گا، میں صرف آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پے کرنا پڑے گا، تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا۔ آپ پہلی تو بات، بچے چاہے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی کام کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر فوکس کریں، ان کا ٹائم نوٹ کریں کہ جس کام کے لیے کوئی بچہ یا بچی جا رہی ہے وہ کتنی دیر کا ٹائم ہے، اور اتنی دیر میں اس کو وہ سر انجام دے کے واپس آ رہے ہیں۔ بلکہ پوری 100% اپنی کوشش کریں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ جائیں۔ یہ آج کل جو دور چل رہا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، اس میں یہ گناہ بہت زور پکڑ چکا ہے، تو ہم سب کو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ 8ویں حکم پہ ہم چلتے ہیں، تو چوری نہ کرنا۔ اے خداوند، ہم نے لالچ کر کے اور دوسروں کے قرض ادا نہ کرنے کے باعث چوری کی ہے۔ ہم نے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اے باپ، مہربانی فرما کر میں اپنے اس گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ ناظرین، چوری بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ چوری کرتے ہیں تو آپ عارضی طور پر تو کچھ وقت کے لیے اپنا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن وہ چوری شدہ جو بھی رقم ہوگی یا چیز ہوگی یا اس کو سیل آؤٹ کر کے جو پیسے آپ کو ملیں گے، وہ آپ کتنی کو دیر استعمال کر سکیں گے۔ بلکہ وہ جو چوری شدہ پیسے ہیں یا چوری شدہ چیز ہے، جب آپ اپنے بچوں کے اوپر اس کو صرف کریں گے، استعمال کریں گے، تو آپ کے بچے جو ہیں وہ نافرمان نکلیں گے، وہ بھی گناہ گار نکلیں گے۔ تو اس چوری جیسے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، جیسی جیسی بھی آپ کی گھر میں جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے چوری جیسے کام کی طرف نہ جائیں۔ اگر ایسے کام کے پیسوں سے آپ اپنے گھر والوں کی پرورش کرتے ہیں تو سارے گھر والے گناہ آلودہ ہوں گے۔ آپ کی جو اولاد ہے وہ نیک نہیں رہے گی جب آپ ان کو حرام کے پیسوں کی چیزیں کھلائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس حکم پہ بھی ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہم 9ویں حکم پہ چلتے ہیں، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ خروج 20 باب 16 آیت میں یہ حکم مرقوم ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ اکثر اوقات آج کل کے جو حالات ہیں، لوگ ایک دوسرے کو خوش دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرے حالات سازگار ہوں، بہتر ہوں، اور میرے پڑوسی کے، میرے عزیز کے، میرے رشتہ دار کے، میرے دوسرے میل ملاپ والے لوگوں کے حالات ناسازگار رہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پڑوسی کے لیے بھی ہمیں کسی قسم کا کوئی برا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اس کو کسی قسم کی اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے، آپ کے پڑوسی کے بارے میں کوئی رائے لیتا ہے، کوئی مشورہ لیتا ہے یا کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اگر وہ اخلاق کا اچھا ہے تو ہم اس کو بد کردار بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ جو حقیقت ہے، اصلیت ہے، وہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے، اور بری باتوں سے ہمیں ڈینائی کرنا چاہیے۔ ہم 10ویں حکم پہ چلتے ہیں، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کی بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ خروج 20 باب اور 17 آیت میں مرقوم ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ دل سے محبت کرنی چاہیے۔ اور پڑوسی کی میں آپ کو پہلے ڈیفینیشن بتاتا چلوں۔ پڑوسی کی ڈیفینیشن یعنی کہ نیبر سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر کے ساتھ رہ رہا ہے وہ آپ کا نیبر ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ موقع کے مطابق
اگر آپ کسی جگہ پہ موجود ہیں اور جو بھی آپ کے پاس ضرورت مند موجود ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے جس کسی کی بھی آپ ہیلپ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ کے گھر کے ساتھ والا بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی آپ کو ضرورت مند ملتا ہے جس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو 100% اس کی ہیلپ کو کریں، اس کی مدد کریں، کیونکہ موقع کی مناسبت سے جو بھی ضرورت مند آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور کبھی بھی اس کی ہیلپ کرتے ہوئے لالچ کو مد نظر نہ رکھیں کہ اگر آج میں اس کی یہ ہیلپ کروں گا تو کل میں اس کے عوض کوئی بینیفٹ لوں گا، کوئی فائدہ لوں گا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ شخص جو ضرورت کے وقت آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور اگر آپ کی استطاعت کار ہے، اگر آپ اس قابل ہیں کہ اس کی جس بھی کام میں مدد کر سکتے ہیں تو اس کو 100% کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، یہ وہ 10 احکام تھے جو میری دانست، میری سمجھ، میری عقل کے مطابق پوری بائبل کا دار و مدار یا پوری بائبل کا نچوڑ ہیں۔ اگر آپ ان 10 حکموں کو ڈیلی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور ان 10 احکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو آپ ہر طرح کے گناہ سے پاک رہتے ہیں۔ ان میں جو ایک حکم ہے جھوٹ کے بارے میں، تو اکثر اوقات ہم عام گفتگو میں بھی جھوٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ گفتگو کریں صاف، شفاف اور با مقصد گفتگو کریں جس کا کوئی فائدہ ہے۔ ایویں کی ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اپنے آپ کو جکڑ کر، اپنے آپ کو شامل کر کے اپنی زندگی کے گناہوں کو نہ بڑھائیں۔ صرف کام کی بات کریں، مطلب کی بات کریں، جھوٹی باتوں سے پرہیز کریں، بلکہ ہر روز اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور ان 10 احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو آپ زبانی یاد کریں اور ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں، تو خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو سرفراز کرے گا، خدا آپ کو اقبال مند کرے گا، خدا آپ کو کامیاب کرے گا۔ کبھی بھی آپ کسی کام میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان 10 احکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو خداوند میرا سچا آسمانی زندہ خدا آپ کو ہر چیز میں، ہر جگہ پہ، ہر کام میں سرفراز کرے گا، سرخرو کرے گا، آپ فتح یاب ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔